बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं हनीफ रहमान। प्रोग्राम स्ट्रेट टॉक के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूं। नाजरीन, आज हम प्रोग्राम में इंतहाई अहम मौजू पर बात करेंगे। पाकिस्तान में पोलियो के हवाले से जिन तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया जाता है, पाकिस्तान में पोलियो के हवाले से जो मुख्तलिफ़ किस्म की आरा पाई जाती है लोगों में, ख़ासकर वो एरियाज़ जहाँ पर तालीम की बहुत ज़्यादा कमी है, उन लोगों के जहनों में पोलियो के हवाले से मुख्तलिफ़ सवालात मौजूद हैं। इस तरह अगर हम देखें, पूरी दुनिया में तकरीबन बहुत सी ममालिक में पोलियो का ख़ात्मा हो चुका है, लेकिन पाकिस्तान उन बदनसीब मुल्कों में शामिल है जहाँ पर अब तक ये मर्ज़ जो है वो मौजूद है। ना सिर्फ मौजूद है बल्कि लोगों में इस हवाले से शऊर की इंतहाई कमी पाई जाती है। ऐसा क्यों है? क्या अवामिल है जो इस तमाम तर सूरत हाल में जो है वो कारगर साबित हुए हैं, और जिसकी वजह से पोलियो में ना सिर्फ ये कि लोगों के शऊर में शऊर में इजाफ़ा नहीं हुआ, बल्कि कुछ लोग जो इस तमाम तर कैंपेन को सबोताज करना चाहते हैं, उनके मकासद क्या हो सकते हैं, इस पर हम आज प्रोग्राम में तफसीली बात करेंगे। इसीलिए हमने प्रोग्राम के मौजू के हवाले से इंतहाई अहम शख्सियत को दावत दी है। हमारे प्रोग्राम में आज शरीक गुफ्तगू होंगे, इंतहाई मोहतरम डॉक्टर हैं, और पोलियो मर्ज़ के हवाले से आम आदमी के जहन में जो सवालात हैं, उन सवालात के जवाबात हम जानना चाहेंगे। हमारे प्यारे दोस्त हैं डॉक्टर हस्साम उमर साहब से। डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू सो मच, आपने अपना वक्त दिया। और नाजरीन, हस्ब रिवायत हमारे प्यारे दोस्त प्रोग्राम के मुस्तकिल जो मेरे को होस्ट हैं वो हमारे साथ होंगे, रशीद साफ़ी साहब। साफ़ी साहब, आज आप के उन पोशीदा फ़ज़ाइल से भी लोगों को आगाह करेंगे जो कि तिब के हवाले से आप रखते हैं। डॉक्टर साहब, आगाज़ आपसे चाहूँगा, ये फरमाइए कि पाकिस्तान में आखिर इस मर्ज़ पर कंट्रोल क्यों नहीं हो रहा? क्योंकि अगर हम देखें मुद्दतों से, सालों से इस हवाले से कैंपेन भी चलाई जाती है, मीडिया पर भी मुस्तकिल प्रोग्राम्स होते हैं, मुख्तलिफ सेमिनार्स होते हैं, लोगों को अवेयर करने के लिए मुख्तलिफ सतह पर जो है एक कैंपेन शुरू की जाती है। हत्ता कि कहा यह जाता है कि मजहबी लोग शायद इसके ख़िलाफ़ हो। अब तो मजहबी लोग भी बाकायदा प्रैक्टिकली इन्वॉल्व हैं इन चीज़ों में कि वो बताते हैं कि अपने बच्चों को पोलियो के क़तरे पिलवाएं। वजह क्या है, क्यों कंट्रोल नहीं हो रहा पाकिस्तान में? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो आपका बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे मौका दिया कि इस सेंसिटिव इशू के ऊपर, जो कि सेंसिटिव था नहीं लेकिन पाकिस्तान के अंदर उसको एक हसास मौजू बना दिया बदकिस्मती से। तो पोलियो की पाकिस्तान के अंदर से क्यों इसका खात्मा नहीं हुआ, इस पे बात करने से पहले मैं ये चाहूँगा कि सादा अल्फाज में हमारी जो आवाम है, जो आम आदमी है, उसको बताया जाए कि आखिर पोलियो होता क्या है। बहुत खूब, बिल्कुल, ताकि लोगों को पता चले है क्या बेसिकली। मसला ये है पाकिस्तान में कि पाकिस्तान में लिटरेसी रेशियो जो है वो बहुत कम है। पाकिस्तान के अंदर जब भी कोई वबा फूटती है तो पाकिस्तान के अंदर दो किस्म के तबकात सामने आते हैं। एक तबका वो होता है जो ये कहता है कि इस वबा को सीरियसली लेना चाहिए, लेकिन दूसरा तबका वो होता है जो पहले तबके की मुखालफत करता है। जैसे हम कोरोना के दिनों में बात करते हैं, अब अभी भी पाकिस्तान के पेरिफेरल एरियाज़ में चले जाएं, वहाँ पे लोग यकीन नहीं करते कि कोरोना एग्जिस्ट करता है, क्योंकि वहाँ पे केसेस नहीं हैं। लेकिन अब उनको इन फैक्टर्स का नहीं पता कि कोरोना फैलने के लिए कौन से फैक्टर्स का होना ज़रूरी होता है, वो कोरोना कहाँ पे फैलता है। इसी तरह पोलियो की जब हम बात करते हैं, शऊर की कमी मतलब बहुत ज़्यादा वो है, इसकी वजह आगे चल के हम इसी पे बात करेंगे, लेकिन मैं चाहता हूँ कि बड़ा ब्रीफली मैं इसको डिस्कस करूँ कि पोलियो होता क्या है। सबसे पहले पोलियो के बारे में जो अबहाम पाया जाता है वो ये है कि पोलियो सिर्फ हमारे जो धड़ का निचला हिस्सा है, जिसे हम मेडिकल की ज़बान में लोअर लिम्ब कहते हैं, उसको असरअंदाज करता है, ठीक है। लेकिन बेसिकली पोलियो एक वायरस है जो आपके खुराक की नाली, जो आपके गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल सिस्टम को अफेक्ट करता है। लेकिन जीआईटी सिस्टम के साथ साथ 0.5% लोग ऐसे होते हैं जिनके ऊपर न्यूरोलॉजिकल इफेक्ट, मतलब कि उनके दिमागी तौर पे वो असरअंदाज होते हैं पोलियो से। चूँकि हमारे दिमाग हमारे पूरे जिस्म को नर्व्स यानी कि जो सेंसेशन होते हैं वो प्रोवाइड कर रहा होता है, मुहैया कर रहा है, ज़हनी तौर पर इंसान मफलूज हो जाता है। बिल्कुल यही बात। बेसिकली ये खुराक की नाली का वायरस है, लेकिन जब ये असरअंदाज होता है तो कॉम्प्लिकेशन में जाके ये आपके दिमाग पे असरअंदाज होता है, और जब आपके दिमाग पे असरअंदाज होता है तो आपका जो लोअर लिम्ब है, जो निचला धड़ है, वो बिल्कुल मफलूज हो गया, क्योंकि लिंक है बिल्कुल सारा, बिल्कुल सब कुछ लिंक है, आपके दिमाग से आपका सब कुछ लिंक है। अब ये कौन सी सीज़न में फैलता है जी? अभी मौसम बरसात चल रहा है, मौसम बरसात में पोलियो फैलता है, डेंगू फैलता है। इसके साथ साथ जब सर्दियों का आगाज़ होता है तो पोलियो का जो अटैक होता है वो ज़्यादा होता है। अब कौन सी जगह पे फैलता है?
اس کے لیے پور سوشو اکنامیکل جو ہم ورڈ یوز کرتے ہیں کہ وہ طبقہ جو متوسط سے بھی نچلا طبقہ ہے، جن کے گھروں میں صفائی نہیں ہے، جہاں کے 2 کمروں میں 8 سے 10 لوگ رہ رہے ہیں، یہ ان جگہوں پہ یعنی کہ جہاں پہ گندگی ہوتی ہے، جہاں پہ زیادہ روز کراؤڈڈ پلیسز ہوتی ہیں، وہاں پہ پھیلتا ہے، اور یہ صرف 6 سے 3 سال کے بچے کو اثر انداز کرتا ہے۔ اچھا 6 سال سے زائد عمر کے لوگوں کو اثر انداز نہیں کرتا۔ پولیو مجھے اثر انداز نہیں کر سکتا، پولیو صافی صاحب کو اثر انداز نہیں کر سکتا، پولیو اثر انداز کرے گا بچوں کو کرے گا۔ 3 ماہ سے لے کر جو 6 ماہ سے لے کر جو 3 سال تک کے بچے ہیں، پولیو ان کو اثر انداز کرتا ہے۔ ٹھیک۔ اب اسی حوالے سے اگر آپ مجھے ٹائم دیتے ہیں تو میں اس کو بتانا چاہوں گا کہ اب اس کے جو کازز ہیں، وجوہات ہیں، وہ کیا ہیں۔ جو پرائمری کازز ہیں، مطلب کہ جو بڑی وجوہات ہیں وہ کیا ہے، وہ ہے پولیو وائرس۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ جراثیموں کی مختلف قسمیں ہوتی ہیں، کوئی بیکٹیریا ہوتا ہے، کوئی وائرس ہوتی ہے، کوئی فنجائی ہوتے ہے، کوئی امیبا ہوتا ہے۔ جس طرح کرونا جو ہم کہتے ہیں سرفیس پر پایا جاتا ہے، مختلف چیزوں پر پایا جاتا ہے، پولیو کہاں پایا جاتا ہے؟ پولیو ہمیشہ اس جگہ پہ پایا جاتا ہے جہاں پہ کراؤڈڈ پلیسز ہوتے ہیں، جہاں پہ گندگی ہوتی ہے، جہاں پہ مکھیاں ہوتی ہیں۔ کچرے کے ڈھیر پر ہوگا، کچرے کے ڈھیر پہ ہوگا، جہاں پہ مکھیاں ہوں گی، پانی گندا ہے وہاں پولیو ہو سکتا ہے، کھانا گندا ہے وہاں پولیو ہو سکتا ہے۔ میرے گھر میں کسی ایک بندے کو پولیو ہے، وہ جس برتن میں کھانا کھا رہا ہے، میں اسی برتن میں کھانا کھا رہا ہوں، میرے ہاتھوں کے ذریعے اس برتن کے ذریعے مجھ تک پہنچ سکتا ہے۔ اچھا ایک سوال، یہ کچرے کے ڈھیر سے خود بخود یہ وائرس بن جاتا ہے یا کوئی اس کو لے کر آتا ہے؟ دیکھیں وائرسز نیچرلی ایگزسٹ کرتے ہیں، کوئی لے کے نہیں آتا، چاہے بیکٹیریا ہے چاہے مطلب وائرس ہے۔ اگر کسی بچے کو پولیو ہے، جی ٹھیک ہے، وہ آتا ہے ایک گھر پہ اور وہ پانی جو ہے یا کوئی برتن استعمال میں اس کے ہے، تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ اس برتن کے استعمال سے کسی اور کو بھی پولیو ہو سکتا ہے؟ پولیو ٹرانسمٹ اسی طرح ہی ہوتا ہے، اسے ہم کہتے ہیں ڈائریکٹ اور انڈائریکٹ ٹرانسمیشن۔ جو ترقی یافتہ ممالک ہیں وہاں پہ جو چونکہ اس طرح لوگ صفائی کا خیال رکھتے ہیں تو وہاں اس طرح انڈائریکٹ وے سے جو پھیلنا ہوتا ہے وہ تھوڑا کم ہوتا ہے، لیکن جب ڈراپلیٹس انفیکشن بولتے ہیں، جب ہم چھینکتے ہیں کھانستے ہیں تو ہمارے منہ سے تھوڑے تھوڑے پانی کے قطرے نکل رہے ہوتے ہیں، تو ترقی یافتہ ممالک میں ایسے پھیلتا ہے۔ لیکن جو ہمارے جو انڈر ڈیولپڈ کنٹریز ہیں جہاں پہ صفائی کا خیال نہیں رکھا جاتا، تو وہاں پہ پولیو کے پھیلنے کی سب سے بڑی وجہ صفائی کا خیال نہ رکھنا ہے، کھانے کے پینے کے برتنوں کا خیال نہیں رکھنا ہے، اس طرح کی وجوہات۔ آپ کی طرف دوبارہ آنا چاہوں گا صافی صاحب، آپ سے میں جاننا چاہوں گا کہ پولیو کے حوالے سے جو پولیٹیکل اور سیکیورٹی اسپیکٹ سے میں چاہوں گا کہ آپ گفتگو کریں ان پر، یہ بتائیں کہ کیا وجہ ہے کہ جب ہم سنتے ہیں کہ پولیو ٹیم پر حملہ کیا گیا، پولیو ٹیم کے ورکر کو قتل کر دیا گیا، مختلف علاقوں میں پولیو ٹیم کے ورکر پر حملے ہوئے ہیں، یہ کیا وجہ ہے؟ آخر اگر ایک بیماری کا خاتمہ ہوتا ہے تو کون لوگ ہیں جو کہ یہ خاتمہ نہیں چاہتے ہیں؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ کیا پولیٹیکل ان کو کیا سیاسی فوائد حاصل ہو سکتے ہیں اس سے؟ جی حنیف صاحب، میں تو اس کو سیاسی فوائد تو نہیں کہوں گا، یہ تخریبی اور اس مقاصد کے لیے یوزولی جو پولیو ٹیمز ہوتی ہے یا اس طرح کے اور جو ہمارے ہیلتھ ورکرز ہوتے ہیں ان کو جب نشانہ بنایا جاتا ہے تو اس کے پیچھے دہشت پھیلانا، اپنے ایک محسوس ایجنڈے کو آگے بڑھانا ان کا مقصد ہوتا ہے، اور یہی سماج دشمن عناصر کہلاتے ہیں۔ اور پولیو کا مسئلہ خالصتاً جس طرح ڈاکٹر صاحب بہت تفصیل سے بتا رہے تھے، یہ ایک طبی مسئلہ ہے، ایک وبائی مرض ہے۔ جس طرح لوگ بہت کم، اب کرونا سے تو اتنے لوگ ڈرے ہوئے ہیں، اس کے روک تھام میں بھی سماجی سطح پہ بہت زیادہ کوششیں کی گئی تھی، لیکن پولیو یہ ہمارے ہاں دہائیوں سے اس خطے میں موجود ہے، افغانستان، پاکستان اور نائجیریا بدقسمتی سے اگر میں درست ہوں یہ یہاں سے یہ متاثر ممالک رہے ہیں، اور 90s میں تو یہ بہت عروج پہ اس میں پاکستان میں 20,000 سے زیادہ کیسز تھے، الحمدللہ وہ بہت زیادہ ڈکلائن پہ گئے ہیں، اور اب اس کی تعداد۔ ایک بات میں ضرور جاننا چاہوں گا، کیا وجہ ہے کہ پی ٹی آئی کی گورنمنٹ کے آنے سے پہلے اگر ہم دیکھیں تو بہت زیادہ کمی واقع ہو گئی تھی، پھر کچھ وقفہ آیا ہے، اس کے بعد ایک دم سے اچانک ہم سنتے ہیں کہ کوئی تیزی آ گئی ہے؟ اگر آپ مجھ سے یہ سننا چاہتے کہ اس میں بھی پی ٹی آئی حکومت کا کوئی قصور ہے یا شاید یہ اپنے ساتھ پولیو لے کے آئے، تو ہرگز ایسا نہیں، اس کی بنیادی وجوہات بابر ابن عطا صاحب جو ان کے ہیڈ تھے، مطلب فوکل پرسن تھے،
ان کو پھر ہٹایا بھی گیا. وہ کچھ معاملات ہوئے, وہ آپ سمجھتے ہیں اس پہ دیکھیں ایک تو سیاسی حکومتوں کی نااہلیہ اور جو ہیلتھ جیسے حساس ایشوز پہ جو سیاست کھیلی جاتی ہے بدقسمتی سے ہمارے خطے میں, وہ تو اپنی جگہ پہ ایک حقیقت ہے. لیکن پولیو کے بارے میں اگر آپ مجھ سے پوچھ رہے ہیں کہ پی ٹی آئی کی حکومت کے آنے کے بعد دوبارہ کیوں یہ وائرس سر اٹھانے لگا, تو اس کی بنیادی وجوہات پاکستان مسلم لیگ نون کے وقت میں, اس وقت یہ شروعات ہوئی تھی جب انٹرنیشنل ڈونرز کو, جو پولیو ایریڈیکیشن پروگرامز پہ کام کرنے والے انٹرنیشنل این جی اوز تھے, ان کو روکا گیا تھا. اس حوالے سے بہت ساری فنڈنگ جو اس مد میں ہو رہی تھی, کیونکہ پولیو نثار صاحب نے بالکل ان کو بلیک لسٹ کر دیا تھا مختلف تو بنیادی وجہ پاکستان کے پاس آلریڈی جو ہماری جو عمومی بیماریاں ہے اس کے لیے سرکاری سطح پہ ہمارے پاس وسائل دستیاب نہیں ہوتے, اور خوش قسمتی سے عالمی برادری وبائی امراض کی مد میں پاکستانی حکومت کی مدد کرتی رہی, لیکن اس میں بہت بڑا ڈکلائن آیا. مسلم لیگ نون کے دور سے وہ شروع ہوا اور اس دور حکومت میں وہ ایک پیک پہ پہنچا. آئی این جی او تقریباً یہاں پاکستان سے واپس یہ تنظیمیں جا چکی ہیں. اس وقت صرف جو ایک پرسنل ریلیشن یا پرسنل کانٹیکٹ جو بل گیٹس اور پرائم منسٹر پاکستان کے بیچ میں رابطے ہو رہے, یا ابھی ریسنٹلی بل گیٹس نے آرمی چیف سے بھی جب بات کی ہے, اس کے بعد یہ توقع ہے کہ شاید انٹرنیشنل فنڈنگ پولیو کے انسدادی پولیو پروگرام کے لیے شاید وہ فنڈنگ دوبارہ شروع ہو. تو بنیادی وجہ میری نظر میں ایک تو عوامی جو سطح پہ اس کے خلاف جو ایک پروپیگنڈا کیا گیا, ایک مذہبی طبقے نے یا تخریبی طبقے نے جب یہ باتیں پھیلانا شروع کر دی کہ اس پولیو کے ویکسین میں یہ بیماریاں ہے, یہ اگر بچوں کو پلائی جائے گی تو شاید ان کی فرٹیلیٹی کے مسائل پیدا ہو سکتے مستقبل میں, یا اس طرح کی, اور کہ یہ مغربی ہے کوئی ایجنڈا ہے. جی, غیر مسلموں کی سازش ہے, اس طرح کی باتیں اس پروپیگنڈے کے جواب میں جید علماء نے, بہت بڑے بڑے دانشور فقہاء نے, وہ ان کے فتوے موجود ہے. وہ ان کا کہنا ہے کہ دارالعلوم کوڑا خٹک جیسے لوگ جو ہے باقاعدہ انوالو رہے ہیں کہ بھئی وہ خود کہ اپنے بچوں کو, اپنے خاندان کے بچوں کو وہ قطرے دلواتے رہے. بالکل یہ وائرس اس وقت افغانستان اور پاکستان سے زیادہ ٹریول کر رہے ہیں, اور ڈاکٹر صاحب مجھے درست کر لیں گے, نائجیریا میں بھی کچھ کیسز حال ہی میں دوبارہ وہ سامنے آئے ہیں. لیکن یہ 3 بدقسمت ممالک رہے ہیں, اور اگر آپ دیکھیں تو یہی وہ ممالک ہے دنیا کے جہاں پہ سیاسی عدم استحکام ہے, جہاں پہ غربت زیادہ ہے, جہاں پہ لاقانونیت ہے اور دہشت گردی ہے. درست. ڈاکٹر صاحب یہ فرمائیے گا کہ آپ بتا رہے تھے, تفصیلاً بتا رہے تھے کہ یہ مرض پھیلتا کیسا ہے. میں چاہوں گا کہ آپ ہمارے ناظرین کو اور مزید تفصیل سے بتائیں کہ کیا کیا عوامل کار فرما ہیں اس کو پھیلانے میں. دیکھیں, سب سے پہلی بات جو میں پہلے جب ڈسکشن کر رہا تھا اس کے اوپر, تو میں نے کہا تھا کہ صفائی کا خیال نہ رکھنا سب سے بڑی وجہ ہے. ٹھیک ہے, اس کو ہم کہتے ہیں سیکنڈری کاز. جو پرائمری کاز تو وائرس ہے نا, اب جو دوسری وجوہات ہیں جو اس سے منسلک ہیں وہ کون سی ہیں؟ ہاں وہ سب سے پہلے صفائی کا اہتمام ضرور کرنا چاہیے. اب بدقسمتی سے ہمارا ملک ایسے ممالک میں اور ہم بحیثیت مسلمان ہم اگر صفائی نہ کریں, صفائی نصف ایمان ہے, اس کے باوجود اگر ہم نہیں کرتے, یہ بہت بڑا آدمی ہے. بالکل. اب دیکھیں, راولپنڈی اسلام آباد کے اندر آپ بغیر فلٹر کا پانی نہیں پی سکتے, اور جہاں پہ کتنے ہزاروں لوگ ایسے ہیں, لاکھوں لوگ ایسے ہیں جو بغیر فلٹریشن کے پانی پی رہے ہیں, اور اس پانی کے اندر کئی قسم کے بیکٹیریاز, وائرسز, فنجائے, امیبیا موجود ہیں, جس کی وجہ سے بہت ساری بیماریاں جنم لے رہی ہیں, اور وہ لوگ خود کو بیمار کرتے ہیں. اور اس کے علاوہ ایک ایسے لوگ جن کی قوت مدافعت کم ہوتی ہے, مثال کے طور پر مجھے کوئی اور مرض لاحق ہے تو میں زیادہ رسک پہ ہوں ایز کمپیئر ٹو آپ کے جس کی قوت مدافعت زیادہ مضبوط ہے, جس طرح کورونا ہے. بالکل ایسا ہی ہے. اس کے ساتھ ساتھ کراؤڈڈ پلیسز جو ہیں وہ ایک بڑا فیکٹر ہے. اب ایک گھر میں, اب جو کمیونٹی میڈیسن جب ہم لوگ اپنے MBBS کے اندر پڑھتے ہیں تو جو اسٹینڈرڈ ہیں, ایک کمرے کے اندر کتنے لوگ ہونے چاہیے, ایک کمرے کے اندر میکسیمم 2 لوگ رہنے چاہیے, اور ان کے درمیان بھی ڈسٹینس ہونا چاہیے. ڈاکٹر صاحب کیا وجہ ہے کہ پہلے زمانوں میں ہم دیکھیں ایک ہی گھر میں کئی افراد رہتے تھے, لیکن یہ چیزیں نہیں تھی. تب مطلب پچھلے زمانے میں ہم دیکھیں جوائنٹ فیملی سسٹم تھا, ایک کمرے میں کتنے لوگ رہتے تھے. تو کیا وجہ ہے کہ اس وقت یہ چیزیں نہیں تھی اور اب ہمارے سامنے یہ چیزیں آ رہی ہیں؟ تو یہی وجہ ہے نا کہ سوشل فیکٹر آتا ہے, اور سوشل فیکٹر کے ساتھ ساتھ پھر قوت مدافعت جڑی ہوئی ہے. تب
لوگ خالص غذائیں کھاتے تھے, تب لوگ ایکسرسائز کرتے تھے, تب لوگ یہ موبائل فون وغیرہ یوز نہیں کرتے تھے, تب بہت ساری لگژریز, لائف اسٹائل بالکل ڈفرینٹ تھا. جب وہ لائف اسٹائل بالکل ڈفرینٹ تھا, جو ڈیزیز تھی وہ بھی بالکل مختلف تھی, اور بہت ساری ایسی ڈیزیز ہیں جو اس دور میں تھی لیکن اب وہ ختم ہو چکی ہیں. اسمال پاکس دنیا سے ختم ہو چکا ہے, پولیو دنیا سے ختم ہو چکا ہے. اب اس میں بڑی ایک امپورٹنٹ بات ہے, ہرڈ امیونٹی کا میں ذکر کروں گا. کرونا کے حوالے سے بھی ہرڈ امیونٹی کا ذکر کیا جاتا رہا ہے. اب ہرڈ امیونٹی یوں ہوتا ہے کہ اگر کسی سوسائٹی کے اندر, کسی معاشرے کے اندر کوئی بیماری جنم لے رہی ہے تو ہم یہ کہتے ہیں کہ جو اس آبادی کا 2/3 حصہ ہے اس کو ہم کہتے ہیں کہ اس کو بیمار ہونے دیں, کیونکہ 2/3 حصہ جس کی قوت مدافعت اسٹرانگ ہوگی وہ اس کے مقابلے میں خود بخود آٹو اینٹی باڈیز جنریٹ کر رہے ہیں. بہت سے ایکسپرٹ مخالفت کرتے ہیں کہ یار ہرڈ امیونٹی تو انسانوں کے لیے نہیں, مطلب یہ لفظ استعمال نہیں ہونا چاہیے انسانوں کے لیے. وہ آپ کی بات ٹھیک ہے کہ ہرڈ کو ہم ریورڈ کے لیے یوز کرتے ہیں, لیکن ہرڈ کا مطلب یہ ہے کہ آپ سوسائٹی کے ایک حصے کو استعمال کر کے جن کی قوت مدافعت مضبوط ہے, ان کے فیکل سسٹم کے ذریعے ان کا جو فضلہ خارج ہوتا ہے اس کے ذریعے جو ان کی اینٹی باڈیز ہیں یا پھر انہوں نے جو ویکسین لی ہوئی ہیں وہ آٹومیٹکلی آپ کے کلائمیٹ کے اندر حرکت کرتی ہیں. تو یہ وجہ ہوتی ہے کہ اگر ان کو بیماری ہے, جی بالکل یوں نہیں ہے کہ کوئی راکٹ سائنس ہے, اس کے پیچھے پراپر ریسرچ ہے, بہت سارے پیپرز پبلش ہو چکے ہیں. اس کے بعد لوگوں نے یہ کہا کہ آپ لوگوں کو ہرڈ امیونٹی کی طرف آنا چاہیے. اور میں جہاں تک سمجھتا ہوں, جہاں تک میں نے نالج حاصل کیا ہے کرونا کے بارے میں یا پولیو کے بارے میں, تو پولیو کو تو 100% دنیا سے ایریڈیکیٹ ہی ہرڈ امیونٹی کے ذریعے کیا گیا ہے. 100 میں سے اگر 66 لوگ کو پولیو ہو جاتا ہے تو ان میں سے میکسیمم کوئی 1 یا 2% لوگ ایسے ہوں گے جن کی قوت مدافعت کم ہوگی, ان کو بیماری ہوگی اور وہ خدا نہ خاصا وہ مر جائیں گے. لیکن باقی جو لوگ بچ جائیں گے ان کے اندر آٹومیٹکلی اینٹی باڈیز جنریٹ ہو جائیں گی, وہ پوری زندگی کے لیے پولیو سے محفوظ ہو جائیں گے. اور جب وہ لوگ مطلب کہ واش روم استعمال کرتے ہیں یا پھر کسی اور طریقے سے ان کے جسم سے وہ ویکسین یا اینٹی باڈیز نکلتی ہیں, تو پھر جو ایسے لوگ جو باقی 34% لوگ بچ گئے تھے ان تک ان کا کانٹیکٹ ہوتا ہے, وہ آٹومیٹکلی ان کی باڈی کے اندر جاتی ہیں اور ان کے خلاف ان کو مطلب کہ ان کا دفاع جو ہے وہ مضبوط کر دیتے ہیں. اس میں مزید بات کریں گے, چھوٹی سی بریک کا وقت ہوا چاہتا ہے. جی ناظرین چھوٹی سی بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں. جی ناظرین ویلکم بیک. صاحب یہ فرمائیے گا کہ ڈاکٹر صاحب نے تو بہت تفصیل سے جو عوامل ہیں وہ بتا دیے. آپ یہ بتائیں کہ پاکستان میں جو بھی گورنمنٹ آتی ہے, گورنمنٹ اپنے طور پر اپنی ذمہ داریاں آپ سمجھتے ہیں کہ اس حوالے سے, خاص کر لوگوں کو شعور دینے کے حوالے سے اپنی ذمہ داری نبھاتی ہے گورنمنٹ؟ کیونکہ ہم دیکھیں کہ یہ ایک حساس مسئلہ ہے اور بیماری جو ہے یہ اور حساس بیماری ہے. بہت زیادہ لوگوں کو اس حوالے سے جو غلط فہمیاں ہیں ان غلط فہمیوں کو دور کرنے کے لیے پولیٹیکل پارٹیز کا جو کردار بنتا ہے, کیونکہ وہ گراؤنڈ پہ ہوتی ہیں, لوگوں کے ساتھ وہ رابطے میں ہوتے ہیں, ان کا ایک اثر و رسوخ ہوتا ہے. آپ سمجھتے ہیں کہ اس طرح کا کردار وہ لوگ نبھا رہے ہیں جو ان کو نبھانا چاہیے؟ حنیف صاحب, اگر ایسا ہوتا, اگر اپنی ذمہ داری یا اپنا کردار جو سیاسی جماعتوں یا سیاسی حکومتوں کی جو ایک ذمہ داری بنتی ہے صحت کے ان پولیو جیسے حساس بنیادی ذمہ داری ان کی, جی, تو اگر ایسا ہوتا تو یہ پولیو جس طرح ہم بار بار ذکر کر رہے ہیں کہ دنیا میں اس طرح 2 یا 3 ممالک میں ہے اور وہ بھی بدقسمت ترین ممالک ہیں. نائجیریا اور افغانستان کی فہرست میں ہم لوگ شامل ہیں. یہ ہم سے دنیا میں غریب ممالک ہے, ہم سے جو ہے کم وسائل کے ممالک ہے. انہوں نے اس بیماری پہ نہ صرف قابو پایا ہے بلکہ اب وہ دنیا کے لیے ایگزامپل بن چکے ہیں. تو سیاسی طور پہ تو نہیں, میں نہیں سمجھتا کہ نہ صرف پولیو بلکہ ہیلتھ کے بلکہ صاحب ہم نے کسی پولیٹیکل پارٹی کے کسی جلسے میں اس حوالے سے کوئی بات بھی نہیں سنی. نہیں نا, یہ اگر ان کی پریارٹی اگر یہ ہوتی, ایجنڈے میں کوئی یہ بات شامل ہی نہیں, اتنا حساس موضوع ان کے ایجنڈے میں شامل نہیں. ایگزیکٹلی. پہلے میں نے یہی بات کی کہ پاکستان کے اندر کوئی ایسی پولیٹیکل پارٹی نہیں ہے جس کے منشور کے اندر صحت کی کوئی دیکھیں چیز. یہ کتنا بڑا آدمی ہے صاحب. جی ابھی بھی دیکھیں نا, پاکستان تحریک انصاف کی حکومت کا آپ تذکرہ کر رہے تھے تو ان کی طرف سے صحت کا انصاف کارڈ اور اس قسم کی کئی چیزیں تو ہو رہی ہے, لیکن کبھی ہم نے عمران خان صاحب کو, وہ ایک بہت بااثر عوامی لیڈر ہے, لاکھ اختلاف لوگوں کے ان کے ساتھ صحیح, لاکھ ان کے طرز حکمرانی پہ تنقید ہو, لیکن ایک پاپولر لیڈر ہے. وہ ان کی سپیچوں میں ان کی جو قوم سے خطاب جتنے وہ کرتے ہیں, کبھی بھی اس قسم کے موضوعات پہ انہوں نے ٹھیک ہے اگر سرسری بات کی ہو, لیکن
لیڈ نہیں کیا ہے کبھی بھی. اسی طرح نواز شریف کی جتنی مثال ضرورت ہے اس حساب سے بات نہیں کی. ایگزیکٹلی نواز شریف صاحب کی مثال ہمارے سامنے ہے. کبھی بھی ان کی طرف سے ہم نے اس قسم کے عملی اقدامات نہیں دیکھے ہیں کہ پولیو یا اس قسم کی اور جو موذی بیماریاں ہے اس کے حوالے سے اس قسم کے لیڈروں نے. نہ زرداری صاحب کو ہم نے اتنا متحرک دیکھا ہے, نہ مولانا صاحب کو اتنا. مولانا فضل الرحمان صاحب کی بات کر رہا ہوں, ایون سراج الحق صاحب جو ہے ابھی ہم نے کرونا کے حوالے سے جماعت اسلامی کے الخدمت فاؤنڈیشن کو بہت ہی زیادہ سرگرم دیکھا اور اکراس دی بورڈ اس کی ستائش کی گئی. ایسا بھی نہیں کہ اس قسم کے کام اگر ہیلتھ کے شعبے میں یا عوامی خدمت کے شعبے میں اگر کوئی سیاسی جماعت کوئی اچھا کام کرتی ہے تو ان کو لوگ پھر اپریشیٹ بھی کرتے ہیں. لیکن نہ جانے کیوں اس سائڈ پہ صحت جیسے حساس موضوعات اور ہمارے مستقبل سے جڑے ہوئے اسپیشلی پولیو کی اگر ہم بات کریں, چلے کرونا وائرس اس سے بھی خطرناک مرض اس لیے ہم اس کو ڈکلیئر کرتے ہیں کہ ابھی تک اس کی ویکسین دستیاب نہیں ہے. لیکن یہ تو اللہ کا ایک خاص کرم ہے کہ ہماری نوجوان نسل کو نشانہ بنانے والی مہلک بیماری کے خلاف ایک مؤثر اور ریکمینڈڈ ویکسین موجود ہے جو بغیر کسی قیمت کے آپ کے گھر کے دروازے پہ ہر فرد کو یہ اویلیبل ہے. آپ کو کوئی زحمت اٹھانا نہیں پڑتی, زحمت نہیں ہے, نہ بچے کو آپ کو دیا جاتے ہیں, لیکن اس کے باوجود یہ حال ہے کہ ہم انکار کر دیتے ہیں. اور یہ اورل ڈوز ہے, اس میں نہ بچے کو آپ کو انجیکشن کی تکلیف سے گزارنا پڑتا ہے, نہ ہاسپٹل یا کلینک لے جانے کی زحمت آپ کو اٹھانی پڑتی ہے. بہت ہی ایک آسان اور اللہ تعالیٰ کے خاص فضل و کرم سے اس کا ایک مؤثر ویکسین موجود ہے. لیکن اگر غلطی ہے تو پہلے عوام کی اپنی غلطی ہے, شعور کی کمی, علم کی کمی اور اس بیماری کی خطرناک ہونے کے عمل کو کم سمجھنے کی غلطی جو ہے وہ سب سے نمایاں ہے. اور اس کے بعد سیاسی جماعتیں اور سیاسی حکومتیں پولیٹیکل پارٹیز نے اپنا جو کردار بنتا ہے وہ بالکل نہیں نبھایا. بالکل میری نظر میں ڈاکٹر صاحب یہ فرمائیے گا کہ آپ اس سے مزید بھی جاننا چاہیں گے, لیکن یہ بتائیں کہ لوگوں کو جو غلط فہمی ہوتی ہے بہت سارے عوامل کار فرما ہوتے ہیں. ایک غلط فہمی یا ایک جو خوف یا ڈر ہے وہ یہ ہے کہ ہم نے دیکھا مختلف علاقوں میں بچوں کو قطرے پلائے جاتے ہیں, بچہ یا بے ہوش ہو جاتا ہے یا بچے کو مطلب کوئی غیر معمولی کیفیت کا سامنا کرنا پڑتا ہے. اس کی وجہ سے وہ ایک کیس ہوتا ہے, 100 بچے نارمل ہوتے ہیں, ایک بچہ جو ہے اس کو یہ ایشو آتا ہے تو اس ایک بچے کی جو وہ کہانی ہوتی ہے وہ پوری جگہ پھیل جاتی ہے, پورے گاؤں میں, پورے شہر میں, اور لوگ خوف زدہ ہو جاتے ہیں. یہ کیا وجہ ہے؟ اب چونکہ بات اس طرف چل پڑی ہے تو میں اپنا پوائنٹ آف ویو بھی پیش کرتا ہوں. جی, پاکستان کے اندر 1947 سے لے کر اب تک جتنی بھی پولیٹیکل پارٹیز آئی ہیں ان کے منشور کے اندر کبھی بھی صحت کو پرائیورٹی نہیں رکھا گیا. آپ چاہے پاکستان تحریک انصاف کا منشور اٹھا لیں, آپ نون لیگ کا منشور اٹھا لیں, کسی بھی ریلیجیس پارٹی کا منشور اٹھا لیں, اور پاکستان کے اندر پولیٹیکل پارٹیز سے کہیں زیادہ جو افیکٹو وے ہے وہ ریلیجیس پارٹیز کا ہے. کیونکہ ایک بڑی زبردست بات میں کوٹ کرتا رہتا ہوں کہ انسان جب ہر طرف سے مایوس ہو جاتا ہے تو وہ اپنی جو آخری پناہ ہوتی ہے وہ مذہب میں ڈھونڈتا ہے. اور پاکستان کے اندر جتنے بھی لوگ ہیں جہاں پہ پولیو جنم لے رہا ہے وہ بیسیکلی لو سوشو اکنامیکل بیک گراؤنڈ سے تعلق رکھتے ہیں, اور جتنے بھی پولیو کے کیسز آ رہے ہیں وہ کے پی کے سائڈ پہ, بلوچستان سائڈ پہ اور اس سائڈ پہ آ رہے ہیں جہاں پہ ریلیجیس پارٹیز کا ہولڈ ہے. تو اگر پاکستان کے اندر گیدرنگز کی بات کی جائے تو پولیٹیکل گیدرنگز شاید 5 سالوں میں کوئی 5 یا 10 ہوتی ہیں, لیکن ہر ہفتے جمعے کے دن ایک ریلیجیس گیدرنگ ہوتی ہے, امام مسجد ہوتا ہے. اگر اس امام مسجد کو آپ ٹرین کرتے ہیں, آپ اس امام مسجد کو بتاتے ہیں کہ یہ پولیو ہے, اس کے یہ کازز ہیں, اس کی یہ علامات ہیں, اور لوگوں کو کیسے گائیڈ کرنا ہے کہ آپ نے اس سے بچنا کیسے ہے, تو پولیو کو ختم کیا جا سکتا ہے. لیکن جب ہم دوسرے عوامل کی طرف آتے ہیں جو کہ سہیل صاحب نے بات کی کہ ہوتا یوں ہے کہ کبھی کبھار ایک بچہ پولیو کا قطرہ لیتا ہے, اس کے بعد وہ بے ہوش ہو جاتا ہے. دیکھیں 2 قسم کی سٹوریز سامنے آتی ہیں. ایک سٹوری تو یہ ہے کہ یہ ایک اوریجنل کیس ہو سکتا ہے, اس میں کوئی ممانعت نہیں ہے. ہوتا یوں ہے کہ بہت سارے فیکٹرز کی جب ہم بات کرتے ہیں کہ پولیو کیوں ختم نہیں ہو رہا پاکستان سے, تو نمبر 1 پہ آتا ہے ویکسین, کہ پاکستان کے اندر جو ویکسین آ رہی ہے اس کی جو ایفیشنسی ہے وہ کس طرح کی ہے. پاکستان کے اندر جو ویکسین ورلڈ وائڈ پرووائڈ کی جا رہی ہے کیا وہ اتنی ایفیشینٹ ہے جتنی کہ پوری دنیا کے اندر تھی؟ نہیں. اگر ہم بات کرتے ہیں ایسا نہیں ہے, بالکل ایسا نہیں ہے, یہ ایک فیکٹر ہے. یہ ہیلتھ پروفیشنلز کوٹ کرتے ہیں اس بات کو کہ جو پاکستان کے اندر جو بلکہ جو ٹراپیکل ایریاز انڈیا اور پاکستان کے ہیں جہاں پہ جو ویکسین ہے اس کو زیادہ ایفیشنسی چاہیے ایز کمپیئر ٹو پاکستان کے اندر تو نہیں بنتی نا, باہر سے لائی جاتی ہے. تو کیا وجہ ہے جب باہر سے لائی جاتی ہے تو وہی ویکسین اگر کسی اور ملک میں کہیں اور جگہ کام کر رہی ہوتی تو پاکستان میں وہ کام کیوں نہیں کرتی؟ یہ دیکھیں اس کا ایک فیکٹر ہے جسے میں کہتا ہوں کلائمیٹ.
پاکستان کے اندر اور انڈیا کے اندر کلائمیٹ سیم ہے, افغانستان کے اندر کلائمیٹ سیم ہے, ٹراپیکل ایریاز ہیں جہاں پہ اس کی زیادہ ڈوزز چاہیے, زیادہ اس کی جو پوٹینسی ہے وہ چاہیے, لیکن اس کو اسٹوریج کے پراپر ایک سسٹم ہونا چاہیے پاکستان کے اندر. لیکن ایک بات میں مجھے پاکستان کو ضرور اپریشیٹ کرنا چاہیے کہ پاکستان کے اندر دنیا میں سب سے زیادہ پولیو کے ویکسینیٹرز موجود ہیں, 2,60,000 ویکسینیٹرز پاکستان میں موجود ہیں. پاکستان کے اندر سب سے زیادہ جو ویکسینیشن کیمپس ہیں وہ پاکستان کے اندر ہی موجود ہیں. لیکن پھر جب دوسرے عوامل کی بات کرتے ہیں تو ہم ٹریننگ کی بات کرتے ہیں کہ جو آپ نے ویکسینیٹرز اتنے زیادہ 2,60,000 بنائے ہیں, کیا آپ ان کو پراپر پروفیشنل ٹریننگ دے رہے ہیں؟ نہیں دے رہے. جب ہم ان کو ٹریننگ نہیں دے رہے تو جو ویکسین کے ضائع ہونے کا خدشہ ہوتا ہے وہ بڑھ جاتا ہے. ایک تو ویکسین کی اپنی ایفیشنسی کم ہے, دوسرا آپ ان کو ٹریننگ پرووائڈ نہیں کرے, تیسرا پھر میں آپ کی بات کی طرف آؤں گا کہ پاکستان کے اندر مس انفارمیشن بہت پھیلائی جاتی ہے. اب ریلیجیس جو پارٹیز ہیں وہ کیا کوٹ کرتی ہیں, وہ یہ کہتی ہیں کہ اس ویکسین کے اندر الکوہل موجود ہے, یہ آپ کو مطلب کہ انفرٹائل کر دیتی ہے, یہ آپ کی مردانگی کو ختم کر دیتی ہے. اس طرح کی بہت ساری باتیں پھیلائی جاتی ہیں. یہ غیر مسلموں کی سازش ہے تاکہ مسلمانوں کی آبادی کو کنٹرول کیا جا سکے. یہ ایک بہت اہم نقطہ ہے, ہر جگہ ہمیں یہ سننے کو ملتا ہے. تو یہ غلط فہمیاں جو ہیں یا یہ جو غلط امپریشن جو ہے وہ پھیلایا جاتا ہے, اس کو زائل کرنے کے لیے حکومتی سطح پر جو اقدامات کیے جاتے ہیں آپ سمجھتے ہیں وہ کافی ہیں؟ بالکل کافی نہیں ہے. اس کی سب سے بڑی وجہ پاکستان کے اندر ایجوکیشنل سسٹم کا لیپس ہے. پاکستان کے اندر 2 قسم کے ایجوکیشنل سسٹم کام کر رہے ہیں. ایک ایجوکیشنل سسٹم وہ ہے جو کہ ڈیولپڈ سٹیز میں کام کر رہا ہے, اور ایک ایجوکیشنل سسٹم وہ ہے جو کہ ہمارے انڈر ڈیولپڈ سٹیز میں کام کر رہا ہے, جہاں سے لوگوں کو بیسک ایجوکیشن پرووائڈ کرنی ہوتی ہے. اگر ہم اس کو اسٹرانگ نہیں کریں گے, اگر ہم لوگ آج پرائمری کے نصاب میں پولیو شامل کرتے ہیں, اگر ہم آج پولیو کو پرائمری کے نصاب میں اس طرح شامل کریں کہ پولیو کی علامات کیا ہیں, اس کے فیکٹرز کیا ہیں, اس کو مطلب کہ آپ جو پرائمری اسکول ٹیچرز ہیں ان کو پراپر گائیڈ لائن پرووائڈ کریں کہ آپ نے اس کو ختم کرنے کے لیے اقدامات کرنے ہیں, ان کو ہم پراپر ٹریننگ دیں, ان کو ہم انسینٹیوز دیں. ایک تو ان کی اپنی پے ہے نا, ان کو ہم کہیں کہ یار ہم آپ کو ایکسٹرا پے دیتے ہیں, آپ نے اپنے علاقے میں پولیو کی کمپین چلانی ہے. اگر آپ اس بات کو فالو کرتے ہیں, اپنے ایجوکیشنل سسٹم کو ٹھیک کرتے ہیں, تو پولیو کی ایریڈیکیشن میں کافی فائدہ مند ثابت ہو سکتا ہے. جی اچھا صافی صاحب, وہی اسی جانب میں آؤں گا کہ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ پولیٹیکل پارٹیز جب یہ چیز اتنی اب مطلب سینسٹیو ہو چکی ہے, پوری دنیا میں گفتگو ہوتی ہے اور پوری دنیا میں ایک پاکستان کے لیے بدنامی کا باعث یہ مرض جو ہے یہ بن چکا ہے, تو آپ نہیں سمجھتے کہ پولیٹیکل پارٹیز جو ہے وہ اس کو ایز ایک اپنا ایک سیاسی فائدے کے لیے بھی استعمال کر سکتے ہیں؟ اگر وہ اس پر بات کریں, اس کو ایجنڈے میں شامل کریں, لوگوں کو اویئر کرنے کے لیے اپنا کوئی پروگرام دیں, تو یہ تو میرے خیال میں ان کو ایک بہت سیاسی فائدہ ہوگا. حنیف صاحب, میں نے پہلے بھی عرض کیا نا کہ یہ الخدمت فاؤنڈیشن کی میں نے مثال اس لیے دی کہ ان کے اچھے کاموں کی لوگوں نے تعریف کی, بلکہ ہم جیسے لوگ جو ناقد رہے ہیں جماعت اسلامی کی, کئی سیاسی عوامل سے ہمارے اختلاف ہوتے ہیں, لیکن ایون دن ہم نے الخدمت فاؤنڈیشن کے اس اقدام کو جو کرونا کی وبائی مرض کے وقت انہوں نے جو کردار ادا کیا اس کی ستائش کی. اس سے پہلے زلزلہ کے زمانے میں جب الخدمت فاؤنڈیشن نے جو خدمات دی تو اس پہ بھی لوگوں نے بڑی ستائش اس فاؤنڈیشن کی تھی. تو آپ کا کہنا بالکل درست ہے کہ اس سے وہ عوامی تائید اور عوامی سپورٹ بھی حاصل کر سکتے ہیں, لیکن جس طرح ہم عام لوگ جو ہے بہت ہی جس کو کہتے ہیں نا کہ فوری رزلٹ ہمیں درکار ہوتے ہیں. سیاسی جماعتیں بھی صرف اپنے ووٹ بینک کو بہتر بنانے کی سوچوں میں مبتلا ہوتی ہے, صرف سیاسی وقتی طور پہ جو ان کو سیاسی فائدہ جس موضوع میں ان کو ملتا ہے, چاہے وہ نیب کا موضوع ہو, چاہے وہ کرپشن کا موضوع ہو یا کوئی اور ایسے موضوعات جن کا براہ راست عوام سے کوئی تعلق نہیں بنتا, ان کو کیش کرنے کی کوشش کرتے ہیں. اس میں ان کی ٹاپ لیڈرشپ سے لے کر کونسلر لیول تک کے لوگ وہ انوالو ہوتے ہیں. دیکھیں حنیف صاحب, پاکستان پیپلز پارٹی, پاکستان مسلم لیگ, پاکستان تحریک انصاف, جماعت اسلامی, جمعیت علماء اسلام, عوامی نیشنل پارٹی, اس طرح ان کے یہ گراس روٹ لیول کی سیاسی جماعتیں ہیں اس وقت. یہ حقیقت ان کا بڑا اثر وثوق ہے عوام میں. بالکل ہزاروں لاکھوں ان کے ممبرز ہیں جو ڈائریکٹ ان کے عہدیدار اپنے آپ کو یہ کہلاتے ہیں. ان کا صرف ان کی بھی اگر آپ کونسلنگ کریں یا ان کی بھی تھوڑی بہت ٹریننگ کریں جس طرح آپ ویکسینیٹرز کی کرتے ہیں, یا ان جیسے نہ کریں, صرف اس مرض کی جو مضر اثرات ہوتے ہیں سوسائٹی پہ, اگر آپ ایک مفلوج معاشرے کے کل آپ اگر کوئی سیاسی جماعت اس کا وارث بنتا ہے
تو اس کا اس جماعت کو کیا فائدہ, اس ملک کو کیا فائدہ؟ بہتر یہ ہے الٹا بوجھ بنے گا وہ. جی. لیکن ایک ڈاکٹر صاحب بھی 2-3 دفعہ انہوں نے ارشاد فرمایا اور آپ نے بھی اس جانب اشارہ کیا کہ بدقسمتی سے پولیو کا مرض جو ہے پسماندہ اور جو کم وسائل والے علاقے ہیں جہاں پہ صفائی ستھرائی کے یا علم کی کمی ہے جن علاقوں میں, وہاں پہ بالکل فیکٹ اینڈ فگر تو یہ ہمیں بتاتے ہیں کہ بالکل یہ بات درست ہے, یہ تاثر بھی درست ہے. لیکن میں ایک دوسری جانب جو ایک خطرناک پہلو ہے نا, یہ علماء کرام جو ہوتے ہیں, جو پولیو کے مخالف علماء کی میں بات کرتا ہوں یا مولویوں کی میں بات کرتا ہوں, وہ بھی تو اپنے آپ کو تعلیم یافتہ کہتے ہیں. ابھی پچھلے ہم نے کچھ مدت پہلے فواد خان جیسے ایک سپر سٹار, جو پاکستان کے ایک سپر سٹار ہے, اس نے ریفیوز کر دیا تھا اپنے بچوں کو. صافی صاحب, میں ایک ڈاکٹر کو جانتا ہوں جنہوں نے اپنے بچوں کو پولیو کے قطرے پلوانے سے انکار کر دیا تھا. میں یہی گزارش کر رہا ہوں نا کہ صرف نہ صرف غریب اور ان پڑھ طبقہ مجرمانہ غفلت کا شکار ہے, بلکہ پڑھے لکھے لوگ اس سوسائٹی کے انفلوئنسر کے طور پہ پولیو کے حوالے سے ایک منظم پروپیگنڈا کیا گیا ہے. ٹھیک ہے, بالکل لوگوں کے ذہن. تو وہی میرا سوال آپ سے کہ یہ جو منظم پروپیگنڈا کیا گیا ہے, اس کو کاؤنٹر کرنے کے لیے جو ذمہ داری حکومت کی یا پولیٹیکل پارٹیز کی تھی, جس طریقے سے منظم پروپیگنڈے کے خلاف ایک منظم ان کے خلاف ایک حکمت عملی بنانی چاہیے تھی. جی, پروپیگنڈے کا طور تو یہی ہے نا کہ آپ نے لوگوں کو یہ بتانا ہوتا ہے کہ جو پروپیگنڈا کیا گیا ہے, جو غلط بات پھیلائی گئی ہے, وہ بات غلط ہے, اصل درست بات یہ ہے. یہ کام ہوتا ہے اداروں کا. اور ایسا بھی نہیں ہے کہ پولیو کی روک تھام یا اور جو وبائی امراض ہے, سرکاری سطح پہ اس کی روک تھام کے لیے کوئی بندوبست نہیں ہے یا ادارے نہیں ہے. ڈاکٹر صاحب فرما رہے تھے نا 2,60,000 سے زیادہ تو صرف پولیو ویکسینیٹرز ہے. پولیو کے وسائل بھی ہے, آپ کے پاس ہیومن ریسورسز بھی ہے, لیکن ان کو موبلائز کرنا, ان کو یوٹیلائز کرنا, ان کو ٹریک پہ ڈالنا, وہ پھر لیڈرشپ کی وہ رسپانسبلٹی بنتی ہے. اور اس کو سب سے پہلا کام جو ہمیں کرنا ہے حنیف صاحب, وہ یہ ہے کہ ہم نے پہلے یہ ماننا ہے, اس بیماری کی سنگینی کو ماننا ہے. اگر ہم بیماری کو سنگین نہیں سمجھیں گے, آپ کے پاس بھلے وسائل ہو, آپ کے پاس بھلے ہیومن ریسورسز ہو, آپ کے پاس بھلے اچھا انوائرمنٹ ہو, یہ بیماری ختم نہیں ہوگی. جس طرح آپ نے کرونا سے لوگوں کو ڈرایا, اسی طرح آپ کو پولیو جیسے موذی جو پرانا مرض ہے 1980 کے بعد اس خطے میں اس طرح ڈرانا ہوگا. بالکل ڈرانا ہوگا, بتانا ہوگا. ڈاکٹر صاحب یہ فرمائیے گا کہ اعداد و شمار کیا بتاتے ہیں 10 سال پہلے 5 سال پہلے جو جس رفتار سے پولیو پھیل رہا تھا ہمارے ملک میں, اب اعداد و شمار کیا بتاتے ہیں کہ کیا ریشو ہے, کیا لوگوں کو جو ہے اور کن کن علاقوں میں, وہی آپ جو کہہ رہے ہیں پسماندہ علاقے یا مختلف صوبے جو ہیں, اس حوالے سے آپ کی انفارمیشن کیا ہے؟ جی, یہ 1974 کی بات ہے کہ EPI پروگرام شروع کیا گیا, ایکسپینڈڈ پروگرام آف امیونائزیشن, جس کے اندر حفاظتی ٹیکہ جات کی جو فہرست ہے وہ جاری کی گئی. تو 6 قسم کی بیماریاں تھیں جن کے بارے میں گائیڈ لائن پرووائڈ کی گئی کہ جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس ہفتے کے دوران اس کو یہ ٹیکہ لگنا ہے, اس ہفتے کے بعد اس کو یہ ٹیکہ لگنا ہے. تو تب اس کے اندر پولیو شامل نہیں تھا. تو 1990 کی دہائی میں آ کے پھر 1994 میں WHO ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن نے پولیو کے بارے میں ایک پراپر کمپین سٹارٹ کی کہ اب ہم نے پولیو کو اس دنیا سے ختم کر کے ہی دم لینا ہے. کیونکہ 1990 کی دہائی میں پاکستان کے اندر پولیو کے 20,000 کیسز سامنے آ چکے. اب ضروری یہ تھا کہ اس کو ایمرجنسی کے طور پہ لیا جاتا, اقدامات کیے جاتے, اس کا اسی طرح خاتمہ کیا جاتا جس طرح دنیا کے باقی ممالک سے اس کا خاتمہ کیا گیا. 2003 میں WHO نے اپنے اس پروگرام کو بند کر دیا کہ اب پوری دنیا سے پولیو ایریڈیکیٹ ہو چکا ہے. لیکن پاکستان میں ابھی بھی اس کے کیسز موجود تھے. پاکستان کے کیسز اگرچہ اس ساری کمپین کے بعد کم ہو چکے تھے, لیکن پاکستان ان بدقسمت ممالک میں شامل تھا جہاں پہ پاکستان کے ابھی بھی 1,000 سے زائد کیسز موجود تھے. 2014 میں یہ کیسز کم ہوتے ہوتے 300 کچھ پہ آ پہنچے, اور اس کے بعد مزید 2014 سے 2015 میں یہ کیسز کم ہوئے. اب ہم اعداد و شمار کی بات کرتے ہیں تو ایز کمپیئر ٹو 1990s پاکستان کے اندر پولیو کے کیسز کم ہیں, لیکن چونکہ وہ ابھی ایگزسٹ کرتے ہیں اور چونکہ یہ پولیو ایک بندے سے دوسرے بندے تک پھیل سکتا ہے, تو اس لیے ہمیں احتیاط کی ضرورت ہوتی ہے. تو اس لیے اس کو جب تک پوری طرح ایریڈیکیٹ نہیں کرتے ہمیں ہمارے مقاصد حاصل نہیں ہوں گے.
اور ہمیں جو مقاصد حاصل کیوں نہیں ہو رہے، پہلے میں نے 2 فیکٹرز کی بات کی. ایک تو میں نے ویکسین کی ایفیشنسی کی بات کی کہ ویکسین اتنی ایفیشینٹ نہیں ہے جو ہمیں پرووائڈ کی جا رہی ہے. دوسرے نمبر پہ میں نے بات کی کہ اس پر کوئی کام کیا جا رہا ہے جو ویکسین کے حوالے سے؟ پاکستان کو WHO سپورٹ کر رہا ہے، پاکستان کو یونیسیف سپورٹ کر رہا ہے، پاکستان کو بل گیٹس کی فاؤنڈیشن سپورٹ کر رہی ہے. پاکستان کے پاس وسائل کی بالکل کمی نہیں ہے. اگر ان وسائل کو پراپرلی یوٹیلائز کیا جاتا ہے، پراپر گائیڈ لائن پرووائڈ کی جاتی ہے تو پولیو کو ختم کرنا مسئلہ نہیں ہے. لیکن ضرورت اس امر کی ہے کہ لوگوں کو پراپر گائیڈ لائن پرووائڈ کی جائے، لوگوں کو شعور دیا جائے. جب تک لوگ اس بات کو ریسیپٹیو مائنڈ سے ایکسیپٹ نہیں کریں گے کہ پولیو ایگزسٹ کرتا ہے. ایک بات اگر لوگ مان بھی لیں اور لوگ جو ہیں وہ خوشی خوشی اپنے بچوں کو قطرے پلوانا بھی چاہیں، لیکن آپ جس جانب اشارہ کر رہے ہیں کہ جو پولیو کے قطرے ہیں وہ اس طریقے سے اثر انداز نہیں ہو رہے ہیں جو دنیا میں باقی جگہوں پر ہوئے، تو پھر تو معاملہ حل نہیں ہو سکتا نا. اس حوالے سے آیا پاکستان نے متعلقہ اداروں یا متعلقہ فورم تک اپنی بات پہنچائی ہے؟ دیکھیں یہ بات اگر ہم اس پروگرام میں ڈسکس کر رہے ہیں تو آف کورس پاکستان میں WHO کا جو سینٹر کام کر رہا ہے اس بات کا ان کو بھی ادراک ہے، اس کے بارے میں وہ بھی کام کر رہے ہیں. مختلف ریسرچ پیپرز اس کے بارے میں پبلش ہو چکے ہیں کہ پاکستان کے اندر جو پولیو ویکسین پرووائڈ کی جا رہی ہے اس کی ایفیشنسی اتنی نہیں آ رہی جتنی دنیا کے باقی ممالک میں آئی ہے. تو اس پہ کام ہو رہا ہے، ڈفرینٹ ریسرچ لیبز میں اس بات پہ کام ہو رہا ہے. ابھی پروگرام میں آنے سے پہلے جب میں ڈفرینٹ آرٹیکلز پڑھ رہا تھا تو اس کے بارے میں نے ایک آرٹیکل پڑھا کہ جو پولیو ویکسین ہے جو کہ جنوبی ایشیا میں استعمال کی جا رہی ہے اس کی ایفیشنسی بڑھانے کے لیے مختلف جو WHO یا یونیسیف کے انسٹیٹیوٹس ہیں وہ لیب میں پراپرلی کام کر رہے ہیں. تو میں نے بات کی تھی ویکسین کے حوالے سے اور ویکسین کی ایفیشنسی کے حوالے سے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو ایک طریقہ کار ہوتا ہے کہ بچوں کو جو پولیو کے قطرے پلائے جاتے ہیں تو اکثر یوں ہوتا ہے کہ جو بچہ ہوتا ہے جب اس کو پولیو کا قطرہ پلایا جاتا ہے تو وہ اس کو ابزارب کرنے، اس کو سویلو کرنے کے بجائے اس کو سپٹ کر دیتا ہے، باہر تھوک دیتا ہے. تو پولیو کا قطرہ اس کے اندر نہیں جا پاتا. تو اس لیے پراپر اس بات کی اشد ضرورت ہے کہ جب بچے کو پولیو کا قطرہ پلایا جاتا ہے تو یہ بات دیکھی جائے کہ آیا اس نے وہ ایبزارب کر لیا ہے، سویلو کر لیا ہے یا نہیں کیا. یہ تو ہے اورل ویکسین جو منہ سے دیتے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ ایک اور ویکسین بھی ہے جسے کہتے ہیں IPV، جسے کہتے ہیں OPV اورل پولیو ویکسین، اور ایک ہے IPV انٹراوینس جو پولیو ویکسین ہے. لیکن اس کو کہتے ہیں جو سائنٹیفک نیم ہے ان کو ساک اور سیبن کا نام دیا جاتا ہے. لیکن جو IPV ہے وہ ہم دیتے ہیں انجیکشن کے ذریعے، لیکن اس کے لیے ہمیں زیادہ پھر ٹرین سٹاف کی ضرورت ہے. انجیکشن کے ذریعے اور یا مطلب جو پلائے جاتے ہیں کوئی فرق ہے یا ایک جیسے؟ تھوڑا سا ڈفرینس ہے ان میں کہ جب ہم اورلی دیتے ہیں تو جو میں نے شروع میں بات کی تھی کہ جو ہمارا پولیو ہے وہ ہمارے 2 چیزوں کو اثر انداز کرتا ہے. ایک ہمارے جو نظام کو اثر انداز کرتا ہے، دوسرا ہمارے دماغ کو اثر انداز کرتا ہے. جب ہم کوئی چیز منہ سے لیتے ہیں تو وہ ڈائریکٹلی جاتی ہے ہمارے اسٹمک میں، معدے میں جاتی ہے. تو جب ہم اورلی لیتے ہیں تو جو نظام کی بیماریاں پولیو سے ہو رہی ہوتی ہیں وہ ان کو ختم کر دیتا ہے. اس کے ساتھ ساتھ وہ دماغ پہ بھی اثر انداز ہوتا ہے. لیکن جب ہم اس کو IPV کے ذریعے دیتے ہیں تو اس کا جو زیادہ ایفیکٹ ہوتا ہے وہ اس کی کمپلیکیشنز پہ آتا ہے کہ اس کا جو لوور لمب کام نہیں کر رہا، اس کے جو نروز کام نہیں کر رہے، تو اس کے بارے میں ہوتا ہے. ڈاکٹر صاحب میں آپ سے اس پر بات کرنا چاہوں گا کہ شروع میں علامات کیا ہوتے ہیں، لیکن ایک بریک کے بعد دوبارہ آپ کے پاس آپ کی جانب آئیں گے. جی ناظرین، چھوٹی سی بریک کے بعد دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں. جی ناظرین، ویلکم بیک. ڈاکٹر صاحب یہ فرمائیے گا کہ پولیو کا جو مرض ہے علامات کیا ہوتی ہیں بالکل شروع میں، اور اگر کسی کو انیشیل سٹیج میں ایسا پاسبل ہے کہ علاج کیا جا سکے بچے کا؟ بالکل ممکن ہے، کیوں نہیں ممکن. دیکھیں جب آپ کو آپ کے جسم کے اندر کوئی وائرس یا کوئی جراثیم داخل ہوتا ہے تو وہ جراثیم اندر جا کے اس کی ملٹیپلیکیشن ہوتی ہے، مطلب کہ وہ خود کو بڑھانا شروع کر دیتا ہے. اگر وہ 1 ہے تو 2 بنے گا، 2 سے 4، 4 سے 8، اس طرح وہ تقسیم ہوتا خود کو بڑھاتا ہے. اور جیسے جیسے اس کی تعداد بڑھتی جاتی ہے تو اسی حساب سے جو اس کی علامات ہوتی ہیں، اس کا جو آپ کو اثر انداز کرنے کا جو طریقہ کار ہوتا ہے وہ بھی بدلتا جاتا ہے. تو اسی طرح جب پولیو کا وائرس آپ کے جسم کے اندر داخل ہوتا ہے تو 7 سے 14 دن کے اندر اس کی علامات آنا شروع ہو جاتی ہیں. اچھا، کیا علامات ہوتی ہیں وہ؟ کیونکہ تو بچہ ہوتے ہیں وہ تو اظہار نہیں کر سکتا، تو والدین کس طرح ان کو پتہ چلے؟ بالکل، میں اسی طرف آ رہا ہوں. اس کو ہم 4 حصوں میں تقسیم کر لیتے ہیں. اب جو اس کا پہلا فیز ہے، جو پہلا حصہ ہے، اس کو میں کہتا ہوں اے سمپٹومیٹک سٹیج. اے سمپٹومیٹک کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے جسم کے اندر پولیو وائرس موجود ہے لیکن آپ کو علامات ظاہر نہیں ہو رہی. چونکہ علامات ظاہر نہیں ہو رہی ہوتی اس لیے تشویش کی بات نہیں ہوتی، کوئی میڈیکیشن نہیں چاہیے ہوتی. لیکن جو دوسری سٹیج آتی ہے اسے ہم کہتے ہیں ایبورٹیو پولیو مائلائٹس. اس سٹیج کے اندر کیا ہوتا ہے کہ آپ کو بخار ہوتا ہے، آپ کو نزلہ ہوتا ہے، لیکن یہ بخار اور نزلہ ایسا ہوتا ہے کہ آپ کا اگر قوت جو مدافعت ہے وہ مضبوط ہے تو آٹومیٹکلی آپ اس بخار اور نزلے سے نجات حاصل کرتے ہیں
اور جو پولیو وائرس آپ کے جسم کے اندر ہوتا ہے آپ کی جو امیونٹی ہوتی ہے وہ اس کو خود بخود ختم ہو جاتا ہے. اور پہلا جو سٹیج ہے اس میں علامات ظاہر ہوتی ہی نہیں ہیں, اور وہ بھی مطلب اگر کوئی اندر کوئی وائرس چلا بھی گیا تو وہ خود بخود ختم ہو گیا. خود بخود. یہ دو سٹیج جو قوت مدافعت ہے, جو آپ کی امیونٹی ہے, آپ کے جسم کے اندر مختلف قسم کے سیلز موجود ہوتے ہیں, پلازما سیلز ہیں, ٹی سیلز, بی سیل, اسی طرح بہت سارے سیلز موجود ہوتے ہیں جو آپ کی قوت مدافعت کو مضبوط کرتے ہیں. جو تیسری سٹیج ہے اسے کہتے ہیں نان پیرالٹک سٹیج. اب پیرالسس کا مطلب ہوتا ہے فالج ہونا. تو بیسیکلی جو پولیو کا مرض ہوتا ہے اس کے اندر آپ کی جو جسم کا نچلا حصہ ہے بیسیکلی اس کا فالج ہوتا ہے, اس لیے وہ چل نہیں سکتا, اس کی جو ٹانگوں کی جو گروتھ ہوتی ہے, جو نشو و نما ہوتی ہے وہ رک جاتی ہے, تو پوری زندگی کے لیے وہ اپاہج ہو جاتا ہے. وہ کتنے دنوں بعد اس کا مطلب وہ علامات ظاہر ہونے لگتی ہیں؟ یہ جو ساری علامات ہیں جو 7 سے 14 دن کے اندر مطلب کہ سامنے آنا شروع ہوتی ہیں. اس کے بعد جیسے جیسے وقت بڑھتا چلا جاتا ہے یا پھر آپ کو کوئی اور ساتھ میں بیماری ایڈ ہو جاتی ہے, مطلب کہ کوئی HIV کا پیشنٹ ہے, کوئی ڈائبٹیز کا پیشنٹ ہے, تو وہ زیادہ رسک پہ ہے ایز کمپیئر ٹو میرے جیسے. علامات ظاہر ہونے کے بعد جی علاج ممکن ہے؟ جی میں ابھی علامات کی طرف آتا ہوں. ابھی چوتھا سٹیج میرا. اب جو تیسری سٹیج ہے نان پیرالٹک سٹیج, اس میں یہ ہوتا ہے کہ یہ صرف 1% لوگوں میں ہوتا ہے, اور اس میں بخار ہوتا ہے, جسم میں درد ہوتا ہے, اور اس کی بڑی نشانی یہ ہے کہ آپ کی جو گردن ہے اور آپ کا جو کمر کا حصہ ہے اس میں سختی محسوس ہوتی ہے. اچھا جی یہ تیسری سٹیج ہے. نہیں بچہ تو مطلب اس کا اظہار نہیں کر سکتا, اظہار نہیں کر سکتا, والدین کو پتہ جی جی میں اسی کی طرف آ رہا ہوں کہ وہ جو بچہ ہوتا ہے وہ ریجڈ ہو جاتا ہے, مطلب کہ اس میں سختی آتی ہے, تو ایسے لگتا ہے کہ اس کے جو کھچاؤ ہے وہ گردن اور کمر والی جو جگہ ہے اس پہ سختی آئی ہوئی ہے, کھچاؤ آیا ہوا ہے. اور جو چوتھی سٹیج ہے وہ صرف 0.5% لوگوں میں ہوتا ہے. اور ہم نے تیسری سٹیج میں بات کی کہ کھچاؤ آتا ہے, اس میں کھچاؤ بھی آتا ہے, لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو آپ کے جسم کے جو پٹھے ہوتے ہیں, جو مسلز ہوتے ہیں, وہ اتنے کمزور ہو جاتے ہیں کہ جب آپ ان کو ہاتھ لگاتے ہیں تو آپ کو بالکل سافٹ سے محسوس ہوتے ہیں. جیسے میرے جسم کے اوپر چربی ہے تو وہ جو پٹھے ہوتے ہیں وہ بھی چربی کی طرح محسوس ہوتے ہیں. آپ کی جو آنکھیں ہوتی ہیں وہ بالکل نیچے کی طرف, مطلب کہ ان کو ٹوسس بولتے ہیں, وہ ہو جاتا ہے. ایک لحاظ سے پیرالسس ہو جاتا ہے, مطلب کہ آپ حرکت نہیں کر سکتے, آپ کوئی چیز اٹھا نہیں سکتے. ایک لحاظ آپ کو چلنے میں تکلیف ہوتی ہے, آپ تھوڑا سا چلتے ہو, چل کے پھر بیٹھ جاتے ہو, اور آہستہ آہستہ جب یہ زیادہ آگے کی سٹیج پہ جاتا ہے تو آپ بالکل اپاہج ہو جاتے ہیں. آپ والدین کو کیا مشورہ دیں گے کہ وہ بچوں پر جو نظر رکھیں, تو کیا ایسی چیزیں جب والدین کو پریشان ہونا چاہیے یا والدین کو فوری اقدامات کرنے چاہیے؟ بالکل میں اسی کی طرف آ رہا ہوں. سب سے پہلے تو جو اس کا ٹریٹمنٹ ہے وہ تو یوں ہے کہ اگر آپ نے پولیو کی ویکسین نہیں لگوائی ہوئی تو آپ کو پولیو ہونا ہی ہونا ہے. اگر آپ کے جسم کے اندر پولیو وائرس داخل ہو جاتا ہے تو اس سے مکمل طور پہ بچاؤ تو پھر ممکن نہیں ہے, لیکن جو وقتی طور پہ کوشش ہو سکتی ہے. اس کا یہ ہے کہ جب آپ اس میں علامات ظاہر ہونا شروع ہو گئی ہیں تو آپ کیا کریں, آپ اس کا سانس کا خیال رکھیں, مطلب کہ آپ اس کو ہاسپٹل کے اندر لے کے جائیں, آپ اس کو وینٹیلیٹر پہ رکھیں, آپ اس کی جو آکسیجن سیچوریشن ہے وہ پوری کریں. اس کے ساتھ ساتھ آپ اس کی ہائیڈریشن, اس کا جو پانی ہے, اس کے جسم کے اندر جو نمکیات ہیں ان کا خیال رکھیں. آپ اس کو شکنجبین دے سکتے ہیں, آپ اس کو ORS دے سکتے ہیں. اسی طرح گڈ نرسنگ, آپ نے اس کی اچھی طرح دیکھ بھال کرنی ہے. کیا اس کی علامات جو ہیں وہ زیادہ سیویئر تو نہیں ہو رہی, یا آپ اس کی جو علامات تھیں کیا ان میں کوئی اور فرق آ رہا ہے, کیا وہ کم ہو رہی ہیں. اس کے ساتھ ساتھ پھر آپ نے اس کی فزیو تھراپی کرنی ہے. ہر جو ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر ہے یا THQ ہے وہاں فزیو تھراپی کے سینٹرز بنے ہوئے ہیں. آپ ان کو ڈفرینٹ ایکسرسائزز بتاتے ہیں کہ یار آپ اس طرح مالش کرو, آپ اس طرح چلو, تو ہو سکتا ہے کہ جو آپ کا جو پولیو ہے وہ بالکل ابتدائی سٹیجز پہ ہو اور اس طرح کی ورزش کرنے کے بعد آپ چلنے پھرنے کے لائق ہو جائیں. تو لیکن جس کا جو بچاؤ ہے, کتنے % کیسز ایسے ہیں جو آپ سمجھتے ہیں کہ یہ ایکسرسائز کرنے سے یا فزیو تھراپی کرنے سے وہ ٹھیک دیکھیں, اس کا جو جس سٹیج پہ فزیو تھراپی کی ضرورت ہوتی ہے وہ صرف 1% لوگوں میں ہوتا ہے, 0.5 سے لے کر 1% لوگوں تک. اس کو ہم کہتے ہیں پیلیٹیو, مطلب کہ آپ کا علاج ممکن نہیں ہے لیکن آپ چاہتے ہیں کہ آپ زندگی کے کام کریں, زندگی کے مزے لیں آپ, لیکن اسی چیز کو پھر کنٹینیو رکھنے کے لیے فزیو تھراپی کرتے ہیں. مطلب کہ یہ ایک لحاظ سے علاماتی اس کا علاج ہے. لیکن جب اس کا مستقل علاج کی ہم بات کرتے ہیں تو ہم یہ کہتے ہیں کہ بچوں کو پولیو کے قطرے دینے چاہیے. ٹھیک ہے, اب جو بچہ ہوتا ہے اس کو جو پہلا قطرہ ملتا ہے وہ 2 ہفتے پہ ملتا ہے, پھر 4 ہفتے پہ ملتا ہے, پھر 6 ہفتے پہ ملتا ہے, پھر جا کے آپ کو اس کی بوسٹر ڈوز دینی پڑتی ہے 4 سے 5 سال کی عمر میں. صاحب اگر ایک بچہ 2 سال 3 سال میں قطرے پی لیتا ہے جی اور 4-5 سال نہیں پیتا تو کچھ فرق پڑتا ہے اس میں؟ دیکھیں یہ کچھ لوگوں میں اس کا اثر ہوتا ہے اور کچھ لوگوں میں اس کا اثر نہیں ہوتا. وہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کے جسم کے اندر کیا اتنی قوت مدافعت موجود ہے کہ آپ اس کی جو تھوڑی سی علامات آ رہی ہیں ان کو خود بخود ختم کر سکیں. مثال کے طور پہ میں اس انوائرمنٹ میں بیٹھا ہوں, ہوا کے اندر بہت سارے بیکٹیریاز موجود ہیں, میں بات کر رہا ہوں یا کوئی چیز پی رہا ہوں تو ساتھ ساتھ اندر جا رہے ہیں, لیکن میرے جسم کا جو نظام ہے وہ اتنا اسٹرانگ ہے کہ وہ ان کو آٹومیٹکلی ختم کر رہا ہے. تو بیسیکلی جو سب کچھ ڈیپینڈ کرتا ہے یہ آپ کی قوت مدافعت پہ کر رہا ہوتا ہے. درست.
رشید صاحب ڈاکٹر صاحب نے تو بہت تفصیل سے میرے خیال میں ہر اسپیکٹ کو جو نا بڑا کلیئرلی بتا دیا، اور آج میرے خیال میں ناظرین جو ہے یہ پروگرام ضرور دیکھیں، ریپیٹ ضرور دیکھیں، اور اپنے رشتہ داروں کو، اپنے اہل عیال کو بتائیں کہ یہ پروگرام آپ ضرور دیکھیں۔ ڈاکٹر صاحب نے جتنے سادہ الفاظ میں جتنے بہترین طریقے سے تفصیل بتا دی ہے پولیو مرض کے حوالے سے، میرے خیال میں بہت کم ایسا ہوا ہوگا۔ رشید صاحب آپ بتائیں کہ اب موجودہ جو سیٹ اپ ہے، موجودہ گورنمنٹ جو ہے یا جو پولیٹیکل پارٹیز ہیں، آپ سمجھتے ہیں کہ اتنی کمپین اور اتنی اویئرنیس کے بعد، یا جس طریقے سے میڈیا اس حوالے سے لوگوں کو شعور دینے کی کوشش کر رہا ہے، آپ سمجھتے ہیں کہ اب پولیٹیکل پارٹیز کو یا گورنمنٹ کو یہ احساس ہو چکا ہے کہ یار اس حوالے سے بھی ہم نے کچھ کام کرنا ہے، لوگوں کو بتانا ہے، صرف ایک دوسرے کو گالیاں دینا، صرف ایک دوسرے پر الزامات لگانا نہیں، بلکہ عوام کی صحیح رہنمائی بھی کرنی ہے؟ کوئی اس طرح کے آثار آپ کو نظر آ رہے ہیں؟ حنیف صاحب فرینکلی مجھے ایسے کوئی آثار اس وقت بھی دکھائی نہیں دیتے ہیں۔ یہ ہم جو جس بنیاد پہ آج ڈاکٹر صاحب کو ہم نے زحمت دی، یہ پروگرام جو ہم کر رہے ہیں، اس کا بنیادی وجہ شاید یہی ہے۔ اگر حکومت اپنی ذمہ داری پوری کرتی یا سیاسی جماعتیں اتنی متحرک ہوتی نا، تو ڈاکٹر صاحب اس وقت ہسپتال میں بیٹھ کے مریضوں کی پریکٹیکلی خدمت کر رہے ہوتے، اویئرنیس کا کام انہیں نہ کرنا پڑتا، نہ ہمیں لوگوں کو یہ بات سمجھانے کی کوشش ہم کرتے۔ ڈاکٹر صاحب نے تو بہت تفصیل سے اس بیماری کے جو مضر اثرات ہیں اس کا بھی احاطہ کیا، اور اس کے جو سمپٹمز ہے اس کے بارے میں بہت تفصیل سے، یعنی انہوں نے اس بڑی بیماری کے حوالے سے جتنے ایک مختصر وقت میں سمندر کو کوزے میں بند کرنے والی بات کے مترادف انہوں نے جو باتیں کی ہے، اگر والدین یہ میں کہوں گا کہ یہ جو اگر ہم اب بھی ایکسپیکٹ کریں گے یا اس بات کو ڈیلے کریں گے، حکومت کی طرف لے کے جانے کی کوشش کریں گے، تو میرے خیال میں بہت زیادہ دیر اور ہو جائے گی۔ والدین کو خود ذمہ داری کا احساس ہونا چاہیے، اور دوسرا یہ والدین کے لیے یہ پولیو کی بیماری بہت بڑی آزمائش ہے، مکمل مستقل معذوری بچے کے سر میں خدا نخواستہ کسی کا درد ہو تو والدین بے چین ہوتے ہیں۔ یہ تو مستقل ایک زندہ لاش کی صورت میں بچہ، گھر والوں پر بوجھ، والدین کے لیے ایک مستقل اذیت، بہت بڑا زندہ لاش کی صورت میں بچہ تبدیل ہو جاتا ہے۔ تو خدا را ہمیں 2 قطرے پلوا دیں عمر بھر کی اذیت سے بچنے کے لیے۔ ہم سیاسی جماعتوں کی طرف بھی نہ دیکھیں، ہم حکومتوں کی طرف بھی نہ دیکھیں، ہم اپنے بچوں کی مستقبل کی طرف دیکھیں، اور اگر ہم پہل کرنا والدین نے شروع کر دیا تو انشاءاللہ یہ بیماری جو ہے ایسی، ٹھیک ہے حالت خراب ہے لیکن ایسی بھی نہیں ہے کہ ہم اس بیماری سے نجات نہیں پا سکتے۔ پاکستانی قوم نے دنیا بھر آج مثال عمران خان صاحب کی قیادت کو بھی سلام، اس شعبے میں کم از کم ان کے حمایتی پیش کر رہے ہیں کرونا کے حوالے سے، کہ انہوں نے بہت ایک اچھی حکمت عملی اختیار کی۔ تو میرے خیال میں اب عمران خان صاحب کو دوسرے سٹیج پہ پولیو کے مرض کے خلاف جو ہے جہاد کرنا چاہیے، اور والدین کا جو ہے ان کا سب سے زیادہ فرض بنتا ہے۔ ڈاکٹر صاحب آپ چونکہ وقت ختم ہونا تقریباً 2-3 منٹ ہمارے پاس رہ چکے ہیں، مختصراً یہ بتائیے گا کہ والدین کو کیا کرنا چاہیے، کوئی پیغام آپ والدین کو دینا چاہیں گے؟ کیونکہ وہی والی بات کہ عمر بھر کی اذیت سے 2 قطرے پلا کے نہ صرف اپنے بچے کو اذیت سے بچائیں بلکہ خود کو، اپنے خاندان کو وہ اذیت سے بچائیں۔ جی بالکل، دیکھیں ہم لوگ جہاں پہ بیٹھ کے اس کی اگر ڈسکشن کر رہے ہیں تو ہم نے اپنی زندگی کے دوران کم از کم ایک نہ ایک کیس تو پولیو کا ضرور دیکھا ہے کہ کیسا ہوتا ہے، کہ جب کسی گھر کے اندر ایک بچہ پولیو کا مریض ہوتا ہے تو پوری زندگی کے لیے اپاہج ہوتا ہے، اس کے والدین، اس کے بہن بھائی، اور جب وہ بڑا ہو جاتا ہے تو اس کے مسائل میں اور بھی زیادہ اضافہ ہو جاتا ہے، پورے معاشرے کے لیے بوجھ بنتا ہے، پورے معاشرے کے لیے بوجھ بنتا ہے۔ نہ صرف یہ ایک گھریلو بوجھ بنتا ہے بلکہ آپ کا ایک سماجی بوجھ بنتا ہے، اور لوگ پراپرلی وکٹیمائز کرتے ہیں کہ اس گھر کے اندر پولیو کا کیس موجود ہے، اس سے ہمیں خود کو سیپریٹ کرنا چاہیے، ٹھیک ہے۔ تو پاکستان کی حکومت کو چاہیے کہ سوشل میڈیا کا بھرپور استعمال کرتے ہوئے سب سے پہلے تو اس پروپیگنڈا کو بے نقاب کرے کہ پولیو ایگزسٹ نہیں کرتا۔ آج سے کچھ عرصہ قبل سوشل میڈیا پہ ایک ویڈیو وائرل ہوئی تھی جس میں انہوں نے دکھایا تھا کہ ان بچوں نے پولیو کے قطرے پیے، اور ایک شخص ان کو کہہ رہا ہوتا ہے کہ اب کیمرہ سامنے آ رہا ہے تو تم لوگوں نے لیٹ شاور کے مضافات میں ایسے ہوا تھا۔ تو اس طرح کے جو بعد میں پھر اس نے آ کے قوم سے معافی بھی مانگی کہ میں نے غلط کیا تھا۔ اب اس نے جو معافی مانگی شاید اس کی جو ریچ ہو وہ ان لوگوں تک نہیں ہوئی ہوگی، درست، بالکل جو ڈیمیج ہو چکا ہے اس کو کبھی بھی، مطلب غلط پروپیگنڈے میں آپ لوگ ہرگز نہ آئیں، اور اپنے بچوں کو ضرور پولیو کے قطرے پلوائیں، کیونکہ آپ اپنے آپ کو اور اپنے بچوں کو
اپنے خاندان کو نہ صرف اذیت سے بچائیں بلکہ اپنے معاشرے پر اپنے بچوں کو بوجھ پڑنے سے بچائیں۔ ڈاکٹر صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ، تھینک یو سو مچ۔ صافی صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ۔ جی ناظرین، آج کا پروگرام آپ نے دیکھا، اپنے میزبان حنیف رحمان کو دیجیے اجازت، اپنا بہت خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔